جی अस्सलाम वालेकुम। आप सबको QWS के ज़ेली तरबियती अदारा बराए शख्सी तरबियत और अमली नोशोनुमा में हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे इदारे का जो बुनियादी मकसद है कि इंसानों को वो तरबियत मिले जिसके ज़रिए से हम कुरान करीम को अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर नाफिजुल अमल देख सकें। तो इसी सिलसिले में आज हम तीसरे मरहले में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि एक मुस्लिम और मोमिन के लिए दुनिया और आखिरत की फलाह का क्या तरीक़ेकार है, किन चीज़ों पे अमल करके, किन बुनियादी तालीमात पे अमल करके हम अपने लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी को समेट सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे मुअल्लिम, हमारे मुहक्किक जो ज़ुबैर शब्बीर साहब हमारी रहनुमाई करते आए हैं और मज़ीद रहनुमाई करेंगे। तो आज जो बुनियादी तौर पर हमारा सवाल है, वो ज़ुबैर साहब से ये सवाल है कि अहले मक्का के पास ऑलरेडी 365 बुत मौजूद थे या 365 आइडियोलॉजीज मौजूद थी। कोई बुत ताकत का है, कोई शोहरत का है, कोई मालो दौलत का है, कोई सियासत का है, कोई रियासत का है। तो हर चीज़ के लिए कोई ना कोई बुत, कोई ना कोई आइडियोलॉजी वहाँ मौजूद थी। लेकिन जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की तबलीग की, वही का पैगाम आम करना शुरू किया, तो पूरा मक्का उनके मुखालिफ हो गया। उन्होंने ये तरद्दुत नहीं किया कि जहाँ 365 आइडियोलॉजीज मौजूद है तो हम एक आइडियोलॉजी को मजीद अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो ऐसी आइडियोलॉजी क्या थी, उस आइडियोलॉजी में ऐसी कौन सी चीज थी कि जो वो उसे एक्सेप्ट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, बल्कि वो हजूर अकरम के जानी दुश्मन तक बन गए। तो इसके ऊपर जुबैर साहब ये आपसे बड़ा अहम सवाल हमारे साथ हम शेयर करने जा रहे हैं या हमने किया है, आपसे रहनुमाई दरकार है कि वो उस आइडियोलॉजी में ऐसी क्या खास बात थी कि पूरा मक्का ना सिर्फ दुश्मन हो गया हजूर अकरम के, अपने खानदान वाले उनसे मुंह मोड़ बैठे। शब अबी तालिब की घाटी में 3 साल गुजारने पड़े और दीगर मसाइब से गुजरे। जो लोग ईमान लेकर आए वो भी मुसीबतों के पहाड़ उन पर टूटे। तो उस आइडियोलॉजी में ऐसी कौन सी बात थी कि ये पूरा मक्का उनका मुखालिफ हो गया। जी जुबैर साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली फतहन मुबारकन मिन किताबिल मुबारक या फत्ताहुल अलीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर जी। हमारा आज का प्रोग्राम, मैं ये समझता हूँ कि उन तमाम तर सवालात पर मबनी है कि जो हर मुसलमान के दिल में, हर मोमिन के दिल में उठता है, और वो ये जानना चाहता है कि दरअसल आज से 1400 साल पहले वो वाक़या हुआ क्या था, वो कौन से मसाइल थे, वो कौन सी बात थी, वो कौन सी शय थी कि जो नबी रहमत, नबी मोहब्बत, नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सा नज़रिया लेकर आए थे। असल में कुफ़ार मक्का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुनियादी इख्तलाफ क्या था, वो कौन सी शय थी कि जहां मक्के वाले कोई रियायत करने के लिए तैयार नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो ये मौजू बहुत अहम है और इस मौजू में मौजूद तमाम बातें बहुत अहम हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये नशिस्त हमारे आने वाले स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी बच्चों के लिए भी बहुत काम आने वाली है कि शायद ये कुछ हकीकतें हैं जो हमारे सामने नहीं रखी गई, या जो कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं बताई गई, या अगर बताई भी गई हैं तो शायद हम जो है वो कोताही कर गए, कोई गलती हो गई, हम समझ नहीं सके, हम समझ नहीं पाए। तो मेरी दरख्वास्त होगी अपनी बहनों से, बेटियों से, अपने भाइयों से, अपने बुज़ुर्गों से कि हत्तल इम्कान हमारी कोशिश होगी कि हम इस पूरे पैगाम को हकीकत के साथ कुरान सुन्ना की, कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने पेश करें। तो आज का प्रोग्राम जो है जी, वो अपनी नौयत का बहुत ख़ास प्रोग्राम है। तो इसमें एक बात हम ले लेते हैं कि उमूमी तौर पर जो एक जवाब हमारे माशरे में दिया जाता है कि क्या क्या इख्तलाफ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफार मक्का के साथ। देखिए,
عمومی طور پر جو ہمیں جواب ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی ہے اور یہی وہ اختلاف تھا. اچھا جی، اب آگے بڑھیے. جناب توحید کیا چیز ہے جی؟ فرمانے لگے کہ جناب توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اچھا، تو ہم نے توحید اللہ ایک ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے جب وہ یہ کہے کہ اللہ ایک ہے تو بس یہی مقصود اور مطلوب ہے کہ وہ اپنی زبان سے یہ ادا کر دے کہ اللہ ایک ہے. تو اب باقی تمام تر زندگی جتنی بھی ہے اس کی وہ جو مرضی کرتا رہے، جو مرضی ہوتا رہے، جو مرضی چلتا رہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہمارا کام بھی یہی دکھائی دیتا ہے کہ بس ایک انسان اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں. دیٹس اٹ. اس کے بعد ہم اسے کچھ ہمیں نہیں چاہیے. بس ٹھیک ہے، اب جو اس کا دل کرتا ہے وہ کرتا چلا جائے. لیکن بات اس سے بہت گہری ہے. ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے کہ ہمیں سوال نہیں کرنے دیا گیا، بلکہ ہمارے معاشرے میں تو حال یہ ہے کہ بات میں ہم ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے میں جو بات کر رہا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جہاں پر سوال پیدا نہیں ہونے دیا جاتا وہاں پر شعور پیدا نہیں ہوتا. تو ہماری اولین کوشش یہ رہی ہے کہ ہمارے پروگرامز میں سوال پیدا ہوں، سوال کیے جائیں، سوال پوچھے جائیں. یہاں میں اس بدو کی وہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس نے کہا تھا کہ السؤال ام الجواب، الجواب ام السؤال، الجواب ام السؤال. کہ جو ایک جواب ہوتا ہے یہ سوالات کی ماں ہوتی ہے. ہر جواب سوال پیدا کرتا ہے اور یوں یہ زندگی کا پہیہ آگے بڑھتا ہے. شعور اور ارتقاء انہی پہیوں پر چلتے ہیں کہ جہاں پر سوال کرنے والے پیدا ہو جائیں. تو ہمیں سوال نہیں کرنے دیا. اب سوال نمبر 1 کہ پہلے یہ بتائیے کہ توحید کی تعریف کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ توحید کی تعریف یہ ہے کہ ایک اللہ پر ایمان رکھا جائے. اللہ پر ایمان، ایک اللہ پر ایمان. تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ بتائیے کہ ایک اللہ پر ایمان لانے سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور ایک سے زائد خداؤں پر توقع، تصور یا ایمان لانے سے کیا نقصان ہوتا ہے انسانیت کا؟ یہ اس سے اگلا سوال ہے. تو یہ 2 اہم ترین سوال یہاں پیدا ہوئے کہ ایک خدا کا تصور، ایک خدا پر ایمان انسانیت کو کیا فائدہ دیتا ہے اور ایک سے زائد خداؤں کا تصور انسانیت کو کیا نقصان دیتا ہے. یہ 2 اہم ترین سوالات ہیں. تو ان کے جوابات لے لیجئے تاکہ ہم آگے بڑھیں. کہ ایک خدا کا تصور انسانی مزاج کو روحانی طور پر، جسمانی طور پر، ایمانی طور پر، شعوری طور پر منتشر مزاج نہیں ہونے دیتا. ایک خدا کا تصور انسان کو روحانی، ایمانی، جسمانی طور پر، شعوری طور پر اس کے مزاج کو منتشر مزاج نہیں ہونے دیتا. اس کے اندر منتشر مزاجی نہیں آتی. ایک سے زائد خداؤں کا تصور انسانوں کے اندر خود پرستی پیدا کرتا ہے اور یہی خود پرستی ایک دن اس انسان کو خدا بننے پر مجبور کر دیتی ہے. یہ حضرت انسان ہے کہ جب یہ تصور اس کے پاس پہنچا کہ ایک سے زائد خداؤں کا کوئی تصور ہے تو سب سے پہلے اس نے اس مسند پر اپنے آپ کو بٹھایا اور اس نے کہا کہ اگر کوئی زمین پر خدا ہو سکتا ہے تو وہ میں ہوں. اس کی مثالیں آپ کو قرآن کریم کے اندر ملتی ہیں کہ فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. تو یہ دیکھیے کہ یہ خود پرستی انسان کو کس مقام پر لے جاتی ہے. تو توحید میں یہ کہنا کہ ایک اللہ ہے تو وہ ایک اللہ کیوں ہے؟ اور پھر ایک کے لیے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں ایک معنی کے لیے 2 الفاظ نہیں آئے. ایک کے لیے 2 الفاظ آئے ہیں. ایک ہمارے ہاں عمومی طور پر واحد کو کہتے ہیں اور احد کا مطلب بھی ہمارے ہاں ایک ہی لیا جاتا ہے. جبکہ قرآن کریم ان دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق کرتا ہے.
عمومی طور پر جو گنتی ہوتی ہے 1 2 3 4 5 6 7، یہ گنتی کہ جہاں پر کوانٹٹی موجود ہو، جہاں پر کسی چیز کو گننا مقصود ہو، مطلوب ہو کہ ایک کے ساتھ کوئی دوسری شے موجود ہے، جہاں پر کوانٹٹی ایگزسٹ کرتی ہے وہاں پر کاؤنٹنگ ایگزسٹ کرتی ہے. تو جہاں پر کاؤنٹنگ ایگزسٹ کرتی ہے وہاں پر قرآن کریم واحد کا لفظ لے کر آتا ہے، اور جہاں پر کاؤنٹنگ مقصود و مطلوب ہی نہیں ہے، جہاں پر کاؤنٹنگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جہاں پر کوئی ایک ہے اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے، وہاں پر قرآن کریم احد کا لفظ لے کر آتا ہے. قل هو اللہ احد. تو احد جو ہوتا ہے یہ واحد نہیں ہوتا، واحد جو ہوتا ہے یہ احد نہیں ہوتا. اب یہاں اگلا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں وحدہ لا شریک کے لفظ ہیں، قل هو اللہ احد کے الفاظ ہیں، تو یہ بتائیے کہ اللہ واحد کہاں ہے اور احد کہاں ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے. جہاں پر نتیجہ تبدیل ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ عمل کے اندر مداخلت ہوئی ہے، عمل تبدیل کر دیا گیا ہے. لیکن کسی ایک پیٹرن کے ساتھ، کسی ایک میکنزم کے ساتھ کوئی ایک عمل کیا جائے تو وہاں پر ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے. وہ جہاں پر نتائج ایک نکل رہے ہوتے ہیں وہاں پر وہ واحد کا لفظ لے کر آتا ہے. جہاں پر دوسرے کسی کے ہونے کا امکان موجود ہو وہاں پر واحد کا لفظ لے کر آتا ہے، کہتا ہے وحدہ لا شریک لہ، وہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک. اب یہ امکان آ گیا تو وہاں پر واحد کا لفظ آ گیا. جہاں پر کسی دوسرے کا کوئی امکان ہی موجود نہیں ہے وہاں پر قرآن احد کا لفظ لے کر آتا ہے، قل هو اللہ احد. تو یہاں آپ تمام احباب کے سامنے یہ بات رکھنا کہ توحید کے بارے میں جب ہم توحید کی تعریف کریں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کیا ہے، توحید کی تعریف کیا ہے، توحید پر اٹھنے والے سوالات کیا ہیں، ایک خدا کو ماننے کا تصور جو ہے وہ انسانیت کو کیا فائدہ دیتا ہے، ایک سے زائد خداؤں کا تصور جو ہے وہ انسانیت کو کیا نقصان دیتا ہے. ان کے جوابات ہمارے پاس ہونے چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھیے اب توحید کی ایک اور تعریف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اب ایک لفظ آیا ہے قرآن کریم کے اندر عظیم. عظیم یعنی اعضاء جو جسمانی اعضاء ہوتے ہیں، عضو جسے ہم کہتے ہیں، عین زواد واو عضو. اور ایک لفظ ہے جز جس سے نکلا ہے اجزاء. تو اجزاء میں اور اعضاء میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن بہت دقیق ہے، بہت دقیق. آپ نے توحید کو سمجھنا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت ترین مثال ہے. اجزاء جو ہوتے ہیں جی یہ اکیلے ایگزسٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے اپنا گھر بنانا ہے تو مجھے سیمٹ، ریت، بجری، یہ تمام تر چیزیں، اینٹیں، بلاک، اس کی مجھے ضرورت ہے. تو یہ اجزاء ہیں، ہر چیز اکیلی پڑی ہوئی ہے، میں نے ان کو ملایا ہے اور ان کا ایک گھر بنا دیا ہے. اب ان میں سے میں نے اگر اینٹیں نکالنا چاہیں تو نکال لی، اب میں نے سریا نکالنا چاہا تو نکال دیا. تو وہ چیزیں وہ ساری جو ہیں وہ جو اکیلی تھیں اب اکیلی رہ گئی. لیکن جب ہم اعضاء کی بات کریں گے تو یہ ایک عجیب لفظ قرآن کریم نے پیش کیا ہے کہ قرآن کریم سورہ الحجر آیت نمبر 91 میں 91 کے اندر اللہ تعالیٰ ایک آیت پیش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی جعل القرآن عظیم، جنہوں نے کلام الہی کو، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، عظیم. تو اب اعضاء کی تعریف سن لیں. اجزاء کی تعریف میں نے آپ کو بتائی کہ اجزاء کہتے ہیں جہاں پر کوئی بھی ایک چیز ایگزسٹ کر رہی ہے اور آپ نے اس کو کسی چیز کے ساتھ شامل کیا اور پھر اسے الگ کر دیا، اب وہ موجود ہے، الگ ہے، وہ الگ ہو گئی ہے. لیکن اعضاء بالکل اس سے مختلف ہے. میرا جو جسم ہے اس میں موجود جو اعضاء ہیں، اگر میری ایک چھوٹی انگلی اللہ نہ کرے کٹ جائے، میرے جسم سے الگ ہو جائے، تو اب وہ زندہ نہیں رہ سکتی. اعضاء کے اندر خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اعضاء میں کوئی چیز جب کسی مرکز سے الگ ہوتی ہے تو وہ زندہ نہیں رہتی.
یہ کس قدر خطرناک حالت کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے کر دیے ہیں. اور قرآن کے ٹکڑوں کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں اب کوئی بندہ کسی ایک آیت کو مان کر کسی دوسرے کو دوسری آیت سنا کر کافر قرار دے کر اس سے الگ ہو رہا ہے، اس سے بچھڑ رہا ہے، اس سے بے وفائی کر رہا ہے. بنیاد قرآن. استغفر اللہ، استغفر اللہ. وہ قرآن جو ہمیں مشترکہ لائے عمل کی طرف لے کر آیا، وہ نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک مشترکہ لائے عمل کی طرف، ایک ایسی طرز زندگی کی طرف لے کر آئے. ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اس کے ٹکڑے کر، اور اس کے ٹکڑوں کا حال یہ ہے کہ آج ہر مکتبہ فکر اپنی اپنی آیتیں اٹھا کر پھر رہا ہے. آیتوں کی ایک جنگ ہے، روایتوں کی ایک جنگ ہے. عدین اب حالت یہ ہوگی، یاد رکھیے، میں کسی کے جسم سے ٹوٹا یا کوئی میرے جسم سے الگ ہوا، زندہ دونوں نہیں رہیں گے. یہ یاد رکھیے. اور یہ مزاج ہمارا اگر قرآن کریم کے ساتھ ہے تو پھر سوچئے کہ ہم کس مقام پر. الذی جعلوا، اب جعلوا کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی چیز جب پروگریسولی چل رہی ہوتی ہے تو وہ خلق اس میں آتا ہے، لیکن جب کوئی چیز اس میں ایمرجنٹ ایوولوشن آتا ہے، جمپس آتے ہیں، مسنگ لنکس آتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو جعل کا لفظ ملے گا کہ ایمرجنسی کی حالت میں کوئی فیصلہ کیا گیا. ایمرجنسی. تو ان لوگوں نے یہ کیا. تو میں اب آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ توحید کی تعریف، کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اعضاء اور اجزاء میں کیا فرق ہے. آج ہم مسلمان، ہم مومن اعضاء کی حالت میں ہیں یا اجزاء کی حالت میں؟ تو اعضاء جو ہیں یہ کمبائنڈ کوارڈینیشن کا نام ہے، ایک مشترکہ لائے عمل. اس میں کوئی چیز اگر کوئی کسی شے سے الگ ہوئی وہ زندہ نہیں رہے گی، وہ اعضاء ہے. تو انسانی اعضاء کا مشترکہ لائے عمل توحید کہلاتا ہے. تو توحید ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی ہمیں جواب دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مکہ کے ساتھ، کفار مکہ کے ساتھ اختلاف کیا تھا، عمومی جو جواب ملتا ہے وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ توحید کا اختلاف تھا. اب اس توحید کے اندر مقاصد کیا تھے؟ وہ مشترکہ لائے عمل. اب یہ دیکھیے، قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے، پہلی آیات ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ لرن کریں، سیکھیں اپنے رب کے نام سے کہ جس نے انسان کو خلق کیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، کہ جس نے انسان کی تخلیق کی ہے کس سے؟ علق سے. عمومی ترجمہ اس کا وہ ایک جونک کہا جاتا ہے، کہ وہ جونک انسان ماں کے پیٹ میں ایک جونک کی طرح ہینگنگ پوزیشن کے اندر ہوتا ہے. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ جونک جب کسی چیز کے ساتھ معلق ہوتی ہے، ہینگنگ پوزیشن کے اندر ہوتی ہے، تو تعلق تو ہے، چاہے وہ کتنا ہی باریک کیوں نہ ہو. تو قرآن کریم نے اپنی پہلی آیتوں کے اندر مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ پوری کائنات کا نظام تعلق کے نظام پر چلے گا، کمبائنڈ کوارڈینیشن کے نام پر چلے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شے کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے کہ جو اکیلی ہو، جو جس کو تعلق سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات ہے اللہ کریم کی. سوائے اللہ کے پوری کائنات میں، ذات میں، قرآن میں، کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے سوائے اللہ کے کہ جو کسی دوسری شے کے ساتھ متعلق نہ ہو، معلق نہ ہو، اس کا تعلق نہ ہو. تو جو اہم ترین چیز ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ توحید میں آپ کو ایک کمبائنڈ کوارڈینیشن دکھائی دے گا.
اب کسی چیز کا کمبائنڈ کوآرڈینیشن کے اندر آنا توحید ہے اور سپریشن کی طرف جانا شرک ہے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ متحرک رہنا جو ہے یہ ایمان ہے. عبادت کے اندر تحرک ہے، حرکت ہے. قرآن کے اندر تحرک ہے، حرکت ہے. اور جو ہی آپ جمود کی طرف گئے آپ شرک کی طرف چلے جائیں گے. تو یہاں پر توحید کی تعریف ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ بھئی ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو اس ایک تصور سے مجھے ملتا کیا ہے، یہ میرے اس کہنے سے ہوتا کیا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے تو پھر وہ اللہ کو ایک ماننے سے مجھے ملتا کیا ہے. اللہ کو ایک ماننے سے مجھے یہ ملتا ہے کہ میرا یہ یقین ہے کہ میں کسی انسان کے بس میں نہیں ہوں، میں کسی انسان کا محکوم نہیں ہوں، میں کسی انسان کے دسترس میں نہیں ہوں. میرا یقین بڑھتا ہے. میں کسی سرمایہ دار کے دسترس میں نہیں ہوں، میں کسی سردار کی دسترس میں نہیں ہوں، میں کسی انسان کی دسترس میں نہیں ہوں، میں صرف ایک اللہ کی دسترس میں ہوں. یہ ایک اللہ کا تصور آپ کو یہ ہمت، یہ حوصلہ دیتا ہے. یہ صرف محض کہنے کی بات نہیں ہے. اللہ ایک ہے، میں کہتا رہوں اللہ 1000 ہیں تو اس اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کہتے رہیں. تو میں نے عرض کیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. اور پھر وہ شرک ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ شرک تو وہ دھاندلی ہوتی ہے جو روحانی، جسمانی یا ایمانی طور پر کی جائے. اس دھاندلی کو قرآن شرک کہتا ہے. شرک کے مقابلے میں آیا ہے توحید. تو شرک کے اندر آپ منتشر مزاج ہو جاتے ہیں اور توحید کے اندر آپ مرکوز ہو جاتے ہیں اپنے مقصد کے ساتھ، اپنے مقصود کے ساتھ، اپنے مطلوب کے ساتھ. تو یہ توحید کی خوبصورتی ہے. اب ایک اور مثال بھی لے لیجئے کہ اعضاء کی مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی. دوسری مثال لے لیجئے کہ ستاروں کو دیکھیے، ستاروں کی توحید. ایک بدو سے پوچھئے کہ رات کے سفر میں ایک ستاروں کی توحید اسے کیسے راہ دکھاتی ہے. یہ ستاروں کے ملنا، یہ ستاروں کا اکٹھا ہونا کیسے اس کو راہ دکھاتا ہے. تو توحید جو ہوگی یہ ہمیشہ راہ نکالے گی، لیکن سپریشن جو ہے، جو الگ ہونا جو ہے، اور اس کے لیے پھر جو قرآن کریم نے انداز اختیار کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو آپ نے تفریق کی طرف نہیں جانا، آپ نے جو جمعیت کی طرف آنا ہے، کمبائنڈ کوآرڈینیشن، ایک مشترکہ لائے عمل کی طرف. ایک ایسی طرز زندگی، ایک ایسے طرز عمل کے اندر کہ جس میں ہر انسان کو دوسرے انسان کی زندگی میں اپنی زندگی دکھائی دے، دوسرے انسان کی موت میں اپنی موت دکھائی دے. یہ ہے وہ توحید. تو ایک خدا کا تصور جو ہے انسانیت کو ایک کرنے کے کام آتا ہے. اس سے ہم خدا کی وحدانیت میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کر رہے. وہ احد ہے، واحد ہے، وہ کائنات اس کو مانتی ہے، جانتی ہے. ایک ہم ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری زبان کی ادائیگی سے ہم وہ جو اس کو 1 ہے اور 100 کا یا 10 کا جو بھی ہمارا اختلاف چل رہا ہے، ایک خدا نہیں 3 خدا ہیں. تو وہ ایک شعر مجھے یاد آیا کہ تم آسمان کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی. خدا کی طرف بڑھنے سے پہلے ذرا خدائی کی طرف نظر دوڑائیے کہ خدا کی توحید، خدا کا ایمان کیا کسی انسان کو فائدہ دے رہا ہے؟ دیتا ہے. آپ کی توحید، آپ کی وحدانیت کہ اللہ ایک ہے، اس میں آپ ایک ہونے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. کیا آپ نے آگے بڑھ کر کسی روٹھے ہوئے کو گلے لگایا ہے؟ کیا آپ نے اس توحید کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے؟ انسانوں کا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ دیوار کی ہر اینٹ کو یہ یقین ہو کہ دیوار مجھ سے ہے، تب دیوار قائم ہوتی ہے. تو یہ ایک عمومی جو ہمارے ہاں جواب دیا جاتا تھا، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس جواب کو بھی تفصیلاً ہم، کیونکہ وہ
جو جواب دے رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ، ہمارا کہنا بھی یہی ہے، لیکن صرف عرض یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ آگے بڑھیے، سوال پیدا کیجئے، اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ سوالات کی لگی ہوئی گرہیں کھولیں، آگے مت بڑھ جائیں، انہیں بتائیں توحید کیا ہے، ایک خدا کا تصور کرتا کیا ہے ایک انسان کے ساتھ، ایک خدا کو ماننے سے ہوتا کیا ہے، ایک سے زائد خداؤں کا نقصان کیا ہے، بتائیں۔ اب آئیے توحید کے دو بنیادی اصولوں پر، اگر توحید قائم کرنی ہے تو پھر ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہوگا، اور پھر تسلیم کرنے کے بعد جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے، توحید کا دوسرا اصول ہے وہ تقسیم کرنا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ توحید کی پوری بنیاد جو ہے وہ تسلیم و تقسیم کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرامز میں یہ بتایا تھا کہ کلمہ جو ہے الگ الگ مقامات پر آیا ہے، لا الہ الا اللہ ایک مقام ہے، محمد رسول اللہ ایک مقام ہے۔ ہم ان دونوں کو جب ملا کر پڑھتے ہیں تو اس میں دراصل مقصد ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ تسلیم ہے، محمد رسول اللہ تقسیم ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے، آپ دیکھیے، آپ تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر رہے ہیں، رسول کریم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر رہے ہیں، قرآن کو تسلیم کر رہے ہیں، انسانوں کے حقوق کو تسلیم کر رہے ہیں، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، بیوی کے، بچوں کے حقوق کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ لا الہ الا اللہ اسلام ہے، محمد رسول اللہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ تسلیم ہے، محمد رسول اللہ تقسیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رازق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ محمد رسول اللہ تقسیم۔ تو جو چیز اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے وہ صلاحیتوں کی شکل میں، رزق کی شکل میں، جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اسے تقسیم کیجیے۔ شکر تقسیم کرنے کی خوبصورت شکل ہے۔ شکر کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو اس نعمت سے محروم ہے آپ اسے اس تک پہنچا دیجئے، یہ آپ کی نعمت کا شکر ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے اندر تسلیم بھی ہے، تقسیم۔ لیجئے جناب، توحید کا کام شروع ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے ہیں تو اب جب ہم لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں کچھ چیزیں میں ساتھ ساتھ پیش کرتا چلوں، پھر ہم اپنے مین اس مدے کی طرف جائیں گے کہ کچھ بڑے بنیادی سے اختلافات ہیں نبی کریم صلی اللہ جو کہ قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، بتائے ہیں۔ کیا اختلافات ہیں؟ کفار مکہ کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم انسانوں کے مسائل تو یکساں ہیں، وسائل یکساں نہیں ہیں۔ ان کی مسائل پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے، بلکہ ہے آج کے معاشرے میں بھی۔ آپ دیکھیے ہر بندے کی مسائل پر بڑی گہری نظر ہے، وہ جانتا ہے مسئلہ کہاں کہاں ہے، کس کس مقام پر ہے، کیا کیا کر رہا ہے، وہ مسائل کو جانتا ہے، لیکن وہ وسائل کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ کفار مکہ کا مزاج بتا رہا ہے کہ وہ مسائل میں تو سب کو یکساں سمجھتے ہیں کہ سب کے ساتھ مسائل ہیں جی، لیکن وہ وسائل میں سب کو یکساں نہیں سمجھتے۔ وہ عقائد کی اشتراکیت کے لیے، عقائد کے اندر اشتراک پیدا کرنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے 360 365 آئیڈیالوجیز کو ایک پوائنٹ پر لے آئے ہیں۔ یہ کتنے کشادہ ذہن لوگ ہیں، ذرا تصور کیجئے، یہ کفار مکہ کتنے کشادہ ذہن ہیں کہ انہوں نے 360 آئیڈیالوجیز کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور یہ اب یہ عقائد میں تو اشتراک کو پسند کرتے ہیں،
لیکن فوائد میں اشتراک کو پسند نہیں کرتے. یہ مسائل کو تسلیم کرتے ہیں، وسائل کو تسلیم نہیں کرتے. مسائل کو تسلیم کرتے ہیں، وسائل کو تقسیم نہیں کرتے. عقائد کو مانتے ہیں، فوائد کو نہیں مانتے. عقائد کو تسلیم کرتے ہیں، فوائد کو تقسیم نہیں کرتے. عقائد کو تسلیم کر رہے ہیں. تو یہ بنیادی کچھ اختلافات ہیں. میں چاہوں گا کہ سورہ الحشر آیت نمبر 7 اگر آپ نکال لیجئے. سورہ الحشر آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے جو غنیمت دلائی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور رشتہ داروں کے لیے ہے، اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان گردش کرنے والی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ دولت جو ہے یہ مالداروں کے درمیان گردش کرتی چلی جائے. اب یہ وہ میجر پوائنٹس ہیں، یہ وہ میجر نکات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان ہرڈل کریٹ کر رہے ہیں. یہ 360 جتنے بھی تھے، ان میں سے کسی نے آ کر کبھی بھی اہل مکہ والوں سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ یہ جو تم بیت اللہ کے نام پر، وہ جو قرآن نے کہا تھا لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، یہ جو تمہیں بھوک میں کھانا کھلا رہا ہے یہ بیت، تو تم اس بیت کے رب کو بھول گئے ہو. اگر بیت تم سے یہ مطلوب کرتا ہے کہ اس کی تزئین و آسائش کے اوپر مکہ والے بہت خرچ کرتے ہیں کیونکہ یہ اکنامیکل ہب ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے 360 آئیڈیالوجیز کو وہاں پر بٹھا رکھا ہے، تو بیت اللہ سے تو ان کو بڑا پیار ہے، بیت اللہ سے تو ان کو بہت پیار ہے، لیکن اس بیت کے رب سے ان کو پیار نہیں. تو اگر بیت آپ سے کچھ مطلوب کرتا ہے کہ اس کی زین و آسائش کی جائے، اس کو تیار کیا جائے، اس کو ٹھیک ٹھاک رکھا جائے، تو پھر اس بیت کا جو رب ہے وہ بھی تو آپ سے کچھ مطلوب مقصود ہے، اس کا وہ چاہتا ہے کچھ آپ سے. اب یہ جو اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات آپ ذہن میں رکھیے اور آگے چلتے چلے جائیے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کفار مکہ کا اختلاف تھا کیا، وہ بنیاد کیا تھی. یہ آیت آپ کے سامنے آ گئی تاکہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرنے والی نہ ہو جائے. اور یہ دولت جائے گی کن کن کی طرف؟ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، اور یہ رشتہ داروں کی طرف، یتیموں کی طرف، مسکینوں کی طرف، ابن السبیل کی طرف. اب آگے آئی ہے بات وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور رسول جو تمہیں دے وہ لے لیا کرو. آتاکم الرسول، اور جس چیز سے آپ کو منع کریں اس سے رک جایا کرو. واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، احتیاط کرو. اب یہ اختلافات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان. کفار مکہ، مہربانی فرما کر ذرا سورہ ذاریات آیت نمبر 19 بھی نکال لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. ایک جملہ، ایک نظریہ، ایک جملہ، ایک ہمت، ایک حریت، ایک تحریک. وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں، حق ہے، للسائل والمحروم، سوال کرنے کا اور سوال کرنے نہ کرنے والوں کے لیے. سوال کرنے والوں کے لیے بھی حق ہے اور نہ کرنے والوں کے لیے بھی حق ہے. کہ کچھ تو ہوں گے جو سوال کر لیں گے اور کچھ تو سوال بھی نہیں کریں گے، ان کے لیے بھی حق ہے اس میں. اور آخری ایک آیت میں اسی تناظر میں سورہ المعارج آیت نمبر 24-25، یہ ذرا یہ بھی نکال لیجئے گا.
یہ 23 سے اگر شروع کریں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ 23 سے ذرا صلات بھی آ جائے گی ساتھ میں. الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور یہ وہ ہیں، میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ صلات میں تا جو ہے وہ جب مفتوحہ ہوگا، کھلا ہوا تا آئے گا، تو وہ معاملات اور معاشرت کی بات ہوگی، معیشت کی بات ہوگی، اس میں معاملات کی بات ہوگی، کینوس بڑا ہوگا. اور جو ہی وہ تال مربوطہ بند تا کے ساتھ صلات آتی ہے اور تے کے 2 نقطے اوپر آتے ہیں، تو یہ حرکات کی صلات آتی ہے، جو کہ بعد میں انفرادیت سے اجتماعیت کے اندر چلی جاتی ہے. یہ تے والی صلات جو ہے، جو مربوط بند ہوتی ہے، یہ تال مفتوحہ کے اندر ضم ہو جاتی ہے. الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ وہ ہیں کہ جو اپنی صلات میں ہمیشگی کی حالت میں ہوتے ہیں. اب ان کی ذرا صلات کی ہمیشگی دیکھیے گا. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، کہ ان کے اموال میں ان کو یہ معلوم ہے کہ اس میں کوئی حق، کسی کا حق موجود ہے. للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کا بھی اور سوال نہ کرنے والے کا. حق آ گیا جی، حق. اب بات اس پیراہے میں داخل ہوگی کہ ایک تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ حق کسے کہتے ہیں. 1 لائن آنسر، 5 لائن آنسر کہیے. حق کسے کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں وہ جس کو رد نہ کیا جا سکے، جسے جھٹلایا نہ جا سکے، وہ حق ہے. وہ جسے آپ نہ رد کر سکیں، جسے نہ آپ جھٹلا سکیں، وہ حق ہے. اس کی مثال موت. دنیا کے تمام عقائد رکھنے والے انسان، چاہے وہ خدا کو مانتے ہیں نہیں مانتے، موت کو مانتے ہیں، وہ حق ہے. وہ جسے نہ رد کیا جا سکے، نہ جسے جھٹلایا جا سکے. تو اس دنیا میں اگر سب سے بڑا کوئی سچ ہے، کوئی حق ہے، کوئی حقیقت ہے، تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب بات جب حق کی آئی ہے تو یہاں پر اب ہم اس فیز میں داخل ہوں گے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کفار مکہ کا اختلاف تھا کیا. ایک سوال آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ قرآن علماء کے مختلف تحقیق کے ساتھ کہ 20 سے 23 سالوں کے درمیان مکمل ہوا. 23 سال لے لیجئے، 23 سالوں میں قرآن مکمل ہوا. تو کچھ صحابہ نے اس کے ابتدائی سالوں میں ہی، ابھی جب 1-2 سال گزرے تھے، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنا مال، اپنا سب کچھ، اپنی جان اسلام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، قرآن پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، اللہ کی ذات پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ بہت بڑا سوال تھا کہ وہ اگر چاہتے تو قرآن کے مکمل ہونے کا انتظار کر لیتے، کہ شاید اس میں کسی قسم کی کوئی نرمی مل جاتی، کوئی آسانی ہو جاتی. لیکن یہ وہ اصحاب تھے کہ جنہوں نے قرآن کے مکمل ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، اور انہیں شہادتیں نصیب ہوئیں ابتدا میں. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی ایسی روح ان کے اندر پھونک دی تھی، وہ کون سی قوت متحرکہ تھی، وہ کون سا سپارک تھا، وہ کون سا شعلہ تھا جو ان کے دلوں میں بھڑک اٹھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی بات ان کے کانوں میں بول دی تھی، وہ کون سا راز انہیں بتا دیا تھا کہ وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا. وہ کون سی قوت متحرکہ تھی؟ ہمیں قرآن بتایا گیا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا
ہمیں قرآن بتایا گیا ہے، لیکن قرآن سے پہلے جو ایمان کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، ہم نے کبھی اسے اپنا مرکز نہیں بنایا۔ پورے کا پورا قرآن، پورے کا پورا قرآن اگر کسی بنیاد پر کھڑا ہے تو وہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پورے کا پورا قرآن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بات ہم نے کی ہے حق کی، تو میں تمام میرے جتنے بھی احباب سن رہے ہیں، خاص طور پر جو ہماری ایڈمن شپ ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ افضل ترین ذکر دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ذرا قرآن کا اعلان سن لیجئے، کھولیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، سنیے قرآن کا اعلان، دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جی؟ پیچھے ہم نے کہا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ اب قرآن کا اعلان سنیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، یہ قرآن کا اعلان سنیے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اعراض برتے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کے لیے اس کی معیشت کو، اس کی اکانومی کو تنگ کر دیں گے۔ ہم اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے جو ہمارے ذکر سے اعراض برتے گا۔ ذکر کیا ہے جی؟ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ سنیے آگے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان جس حالت میں اس دنیا سے جائے گا اسی حالت میں اٹھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والا اندھا ہو کر مرا ہے تو یہ اندھا ہو کر اٹھے گا۔ تو جو دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہیں، جو دنیا میں آنکھوں والے ہیں، جاننے والے ہیں، وہ آخرت کو بھی جانتے ہیں۔ یہاں جاننے والے نہ جاننے والوں کا فرق صاف ظاہر ہے۔ اس بات کو اپنی کوئی بھی ڈائری، کوئی ایسی چیز کہ جو صبح دوپہر شام آپ کے سامنے ہو، کوئی دیوار، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا موبائل، اس کا ڈسپلے، اس کا اسکرین، وہاں پر لکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور قرآن کا فرمان یہ ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض برتے گا، منہ موڑے گا، میں اس کی معیشت کو تباہ کر دوں گا۔ اب سنیے گا کفار مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختلاف، دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے۔ کلمہ پیش کیا گیا ہے ہمارے سامنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عام ترجمہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، کوئی شک نہیں۔ یہ ترجمہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے، ہمیں پڑھایا گیا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے پہلے لفظ میں کیا کمال چھپا ہوا ہے۔ لا، میں نے عرض کیا تھا نہیں کے نفی کے لیے، کسی بھی چیز کو رد کرنے کے لیے، نفی کے لیے 5 بڑی حالتیں قرآن کریم کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ ایک حالت ہے لا کی حالت، لا تقربوا هذه الشجرة، تم اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ اس میں آپ آپشنل ہیں، آپ جا بھی سکتے ہیں، آپ نہیں بھی جا سکتے۔ لا میں آپ کے پاس آپشن ہے۔ ماں جہاں پر آئے گا یہ بھی نفی ہے، لیکن اس کے اندر تائید ہوگی، تاکید ہوگی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔
اور نہیں بھیجا ہم نے ماں سوائے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب یہ بھی نفی ہے لیکن اس کے اندر تائید ہے، تاکید ہے. اب نہیں کا لفظ آیا ہے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ جسے قرآن نے کہا، تو نہیں بھی کہتے ہیں انکار کو، لیکن اب یہاں پر سختی ہے. وَتَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، تو نہیں جہاں پر آئے گا وہاں پر سختی آئے گی. اب آگے بڑھیے، لفظ آئے گا ممنوع. ما منعک وَإِذْ أَمُرْتُکَ، ابلیس کو جب کہا گیا کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا جب میں نے تمہیں امر کیا تھا، تم نے سجدہ کیوں نہ کیا، میں نے تمہیں امر کیا تھا، کس چیز نے تمہیں منع کیا. اب جہاں پر ممنوع کا لفظ آئے گا وہاں پر سزا آئے گی، لیکن جو اس کی آخری حالت ہوگی وہ ہوگی حرام. حرام، ون سائیڈڈ آرڈر، اس میں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو آپ کو پتا ہے یہ 5 کیفیتیں جو قرآن کریم کے اندر پیش کی گئی ہیں، ان 5 کیفیتوں میں کتنی صدیاں گزری ہیں. آدم علیہ السلام کے اس جملے سے کہ لا تقربوا هذه الشجرہ سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے کہ جہاں پر پہلی مرتبہ حرام و حلال کا مکمل تصور انسان کے حوالے کر دیا گیا. سوچ سکتے ہیں آپ کہ انسانی تربیت کو کن کن مقامات، کن کن لمحات، کن کن چیزوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ کی ذات اس مقام پر لائی کہ لا سے حرام تک کا یہ سفر جو تھا یہ کتنی صدیوں پر محیط تھا، یہ کتنے زمانوں پر، کتنی تکلیفوں پر محیط تھا. محسوس کیجیے. اب یہ لا آیا ہے، لا الہ. اب ہمارے ہاں الہ کا ترجمہ ہے معبود. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے اسکول کے بچوں کے لیے، اسکول کالجز کے لیے اور سب کے لیے بڑا اہم ہے کہ قرآن کریم میں معبود کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ صحائے ستہ کی کسی کتاب میں یہ لفظ موجود نہیں ہے. عربی زبان کے اندر یہ لفظ اردو ترجمے میں تو آیا ہوگا، لیکن عربی میں معبود کا لفظ صحائے ستہ کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے. الہ کا ترجمہ معبود. تو سنیے، الہ کہتے ہیں وہ ہستی، وہ ذات کہ جو آپ کے مال، آپ کی اولاد، آپ کی جان، آپ کے ہر رشتے، آپ کے ہر حق کا حقدار ہو. وہ ذات جو آپ کے ہر حق کی حقدار ہو اسے الہ کہتے ہیں. وہ جسے آپ اپنے تمام حقوق کی حقدار سمجھتے ہیں، وہ ذات، وہ ہستی آپ کا الہ ہے. وہ قرآن نے کہا کہ آپ نے اپنی خواہشوں کو الہ بنا لیا ہے، تو پھر اس نے اپنی خواہش کو الہ بنایا، اب اس پر وہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو الہ کہتے ہیں وہ ہستی، وہ ذات کہ جس پر آپ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ ذات کہ جس پر آپ اپنے تمام حقوق قربان کر دیں، آپ اسے اپنے تمام حقوق کا حقدار سمجھتے ہوں، وہ الہ ہے. اور میں نے پچھلی آیت میں آپ کے سامنے سورہ معراج کی وہ آیت نمبر 24 اور 25 حق السائل والمحروم، حق کا لفظ سامنے رکھیے گا اور یہاں پر حقدار کو بھی سامنے رکھیے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حقدار سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی حقدار سوائے اللہ کے. میرے ایمان، میری عبادت، میرے ہر عمل کی، میری معیشت، میری محبت، میری ہر چیز کا حقدار میرا اللہ ہے. کیا وہ صرف میری نمازوں کا حقدار ہے، میرے روزوں کا، میرے حج عمرے کا حقدار؟ اور اس کے علاوہ جو میری 75-80% لائف گزرتی ہے، اس میں ان تمام باقی میری زندگی کی تمام تر چیزوں کا حقدار کون ہے؟ لا الہ الا اللہ.
نہیں ہے کوئی حقدار سوائے اللہ کے. یہ حق کی حق تلفی ہو رہی تھی مکہ میں. کفار مکہ کے ساتھ یہ اختلاف ہو رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن ابھی نازل نہیں ہوا لیکن یہ کلمہ آ گیا ہے کیونکہ یہ بنیاد ہے. یہ جسے یہ کلمہ سمجھ آ جاتا تھا وہ قرآن کے نازل ہونے کا انتظار نہیں کرتا تھا. وہ جانتا تھا کہ قرآن اپنی حتمی شکل میں بھی اسی کلمے پر اپنا اختتام کرے گا. یہ کلمہ پورے قرآن کریم کا عرق ہے، بنیاد ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حقدار سوائے اللہ کے. معبود کا لفظ ہم نے جب استعمال کیا تو یہ سنیے کہ عبادت گاہوں کے لیے عربی زبان میں دو بڑے لفظ آئے ہیں. ایک لفظ ہے معبد، ایک لفظ ہے مسجد. معبد میں اور مسجد میں کیا فرق ہوتا ہے کہ جو ہندوؤں کا مندر ہوتا ہے اسے معبد کہتے ہیں، غیر مسلموں کو عبادت گاہ کو معبد کہا جاتا ہے. مسلموں کی عبادت گاہ کو مسجد کہا جاتا ہے. یہ معبد میں اور مسجد میں کیا فرق ہوتا ہے جی؟ مندر کے باہر ایک ٹلی ٹانگ دی جاتی ہے، ایک بیل لگا دی جاتی ہے. معبود کو اندر اس کی خاص ٹیریٹری کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. وہ ٹلی بجا کر اسے احساس دلایا جاتا ہے کہ محترم پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد اس معبود کا خارج کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. معبد میں آپ داخل ہوئے ہیں تو وہاں پر اس معبود کی ایک ٹیریٹری ہے. وہ ٹیریٹری سے باہر کسی بھی انسان کے کاموں کے اندر مداخلت نہیں دیتا. لیکن مسجد اب مسجد اور معبد کا حتمی فرق سن لیجیے. مسجد جو ہے اس میں آنے والی تمام آمدنی، اس میں آنے والے تمام فوائد، وہ اخلاقی ہوں، معاشی ہوں، ادبی ہوں، علمی ہوں، تمام انسانوں پر یکساں تقسیم ہوں گے. جیسے جمعے کا خطبہ تقسیم ہوتا ہے نا جی، جمعے کے خطبے میں تمام حضرات موجود ہوتے ہیں، ان پر امام صاحب جو بھی اپنی بات ماشاءاللہ پیش کرتے ہیں وہ ان پر اپنا علم تقسیم کرتے ہیں، اپنی بات تقسیم کرتے ہیں، رسول کریم کی بات تقسیم کرتے ہیں، قرآن تقسیم کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ مسجد کے اندر جو بھی چیز آئے گی وہ تمام مسلمانوں پر، تمام ماننے والوں پر یکساں تقسیم ہوگی. تو معبد اور مسجد کے خدا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ معبد کا جو خدا ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے. اس کے پاس جو چیز آتی ہے وہ اسی کے استعمال میں ہوتی ہے یا اس کی خدمت کرنے والوں کے استعمال میں ہوتی ہے. جبکہ جو مسجد کا خالق ہے، جو اللہ ہے، وہ اپنے تمام حقوق مخلوق پر تقسیم کر دیتا ہے. یہ بنیادی فرق ہے مسجد کا اور معبد کا، کہ مسجد کا رب جو ہے، مسجد کا خالق جو ہے، وہ اپنے تمام حقوق مخلوق پر یکساں تقسیم کر دیتا ہے. یہ ہے مسجد اور معبد کا فرق. افسوس کہ آج ہم نے بھی مسجد کے تھڑوں پر، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے سگریٹ کے آخری کش لگاتے ہوئے، کسی کی بدخوئی کرتے ہوئے، کسی کے بارے میں برا سوچتے ہوئے. لیکن جو ہی وہ مسجد کے دائرے میں داخل ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے یہاں پر معبود، اب یہ معبود کی ٹیریٹری شروع ہو گئی ہے، اب یہاں اندر میں نے کوئی بات نہیں کرنی، باہر نکل کے میں جو مرضی کروں. بہت معذرت کہ ہم نے یہ تصور اپنا لیا. لیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حقدار. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ معبود کا لفظ اگر درست مفاہیم کے اندر پیش کیا جائے تو وہ قابل قبول ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے لفظوں کے اندر الجھنا ہے، ہم نے تو اس تصور، اس کانسیپٹ کو پکڑنا ہے کہ جس سے ہماری زندگیوں میں بہتری آئے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ایک ترجمہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حقدار سوائے اللہ کے. اب سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حقدار سوائے اللہ کے،
تو پھر جو خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام لکھے ہیں، ان خطوط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادی باتیں فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، اگر تم مسلمان ہوگے تو تمہیں صدقہ اور زکوٰۃ دینی پڑے گی یقیناً، اور اگر تم غیر مسلم رہنا چاہتے ہو تو تم رہ سکتے ہو، لیکن اس کے بدلے تمہیں جزیہ دینا ہوگا، یہ جزیہ دینا ہوگا۔ دونوں صورتوں میں خدا کا حق باہر آئے گا، وہ حق السائل والمحروم کو ذہن میں رکھیے۔ دونوں صورتوں میں اللہ کا حق باہر آنا چاہیے، اور اگر نہ آیا جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ تیسری شکل حتمی، کوئی چوتھی بات نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی حقدار سوائے اللہ کے، اللہ کا حق نکالیے۔ وہ میں نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ انہیں معلوم ہوتی ہے، جو مسلین ہیں، دائم مسلین جو ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ان کی صلاۃ یہ انہیں بتا رہی ہے کہ ان کے اموال کے اندر لوگوں کا کسی کا حق موجود ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس میں تو اللہ کا حق نکالنا ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے اللہ میں اور مین میڈ خداؤں میں فرق یہ ہے کہ ہمارا اللہ اپنے تمام حقوق مخلوق پر تقسیم کر دیتا ہے، جبکہ مین میڈ خدا وہ 5 ٹن دودھ ایک بت پر گرا دیا جاتا ہے، لیکن کسی مسکین کے منہ میں 1 چمچ دودھ کی نہیں ڈالی جاتی۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی حقدار سوائے اللہ کے، اللہ کا حق نکالیے۔ اب اللہ کا حق جب نکلتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ عجیب بات ہے، ایک قربانی کے جس کے ہم 3 حصے کرتے ہیں، اس میں ایک حق اللہ کا نکالتے ہیں، وہ بھی انسانوں کو جاتا ہے، ایک رشتہ داروں کا نکالتے ہیں، وہ بھی انسانوں کو جاتا ہے، ایک اپنا نکالتے ہیں، وہ بھی انسانوں کو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا خالق تو اپنے تمام حقوق مخلوق پر تقسیم کرتا ہے۔ اللہ کا حق نکالی۔ جب اللہ کا حق نکلا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کی تقسیم کے لیے باقاعدہ ایک ایسا نظام پیش کیا جو بیت اللہ کے بعد خدا کا بہترین ترجمان بنا، خدائی نظام کا بہترین ترجمان بنا، اور وہ نظام تھا بیت المال کا نظام۔ وہ آیتیں جتنی ہم نے پڑھی ہیں ان کو سامنے رکھیے۔ اب بیت المال کا جو نظام ہے، اس کے اندر جب کوئی حق آئے گا خدا کے نام پر، تو جو چیز آپ خدا کے نام پر لیں گے، کیا وہ خدا کے نام پر دیں گے؟ نہیں، یقیناً وہ خدا کے نام پر دی جائے گی۔ اب بات آئے گی اس کی متساوی تقسیم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تقسیم کے لیے انفاق کا لفظ استعمال کیا کہ دو تم اللہ کی راہ میں، تو اس کا ایک بہترین طریقہ کار بتایا قرآن کریم نے کہ اس کو ایک ٹرائیڈ کی شکل میں قرآن کریم نے پیش کیا، کہ جس میں 3 حالتیں پیش کی گئی ہیں: صدقات، زکوٰۃ۔ اب یہ صدقات اور زکوٰۃ اور خیر اور یہ جتنی اصطلاحات آئی ہیں کہ جن میں دوسروں کا بھلا ہے، دوسروں کے لیے خیر ہے، دوسروں کے لیے یہ تمام تر جتنا بھی اللہ کا حق نکلا ہے، اس کو تقسیم کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس کی ایک آسان سی مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی سورہ الماعون کی، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اس میں عام ترجمہ تو یہی تھا، لیکن وہ جو خصوصی ترجمہ ہے، کسی چیز کا ہوا میں بلند ہو کر اسی چیزوں کے اوپر نچھاور ہو جانا، اچھلنا، ابھرنا، ابلنا کسی چیز کا، تو عرب جو ہیں وہ معون فوارق کو بھی کہتے ہیں۔ تو معون جو ہے، اس کو جب آپ سامنے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ یمنعون المعون میں ہوتا یہ ہے کہ اس فوارے کے نیچے پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ اب بیت المال کو ذہن میں رکھیے، فوارے کے نیچے پانی اکٹھا ہوتا ہے تعاون کے ساتھ،
پھر وہ معاونت کے ساتھ بلند ہوتا ہے اور پھر انہی لوگوں کے اوپر شاور ہو جاتا ہے. یہ 3 ڈائمینشنل اکنامیکل سسٹم ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رب ہمیں قرآن کریم کے اندر تمام تر ہدایات دے، تمام تر ہدایات ایک رب ہمیں قرآن کریم کے اندر دے، اور وہ معیشت کی ہدایت نہ دے؟ ہمیں زندگی گزارنے کے تمام طرز عمل دیے گئے، ہمیں زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتائے گئے، لیکن ہم کبھی بھی معیشت کی ہدایات کی طرف نہیں گئے کسی نے. اور یہاں تک تو میں نے سنا لوگوں کو کہ دیکھیے جی، وہ قرآن کے اندر تو کوئی باقاعدہ معاشی نظام موجود نہیں ہے. ہم نے یہ سنا. اب اس معاشی ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا صدقات اور زکوٰۃ کو بھی لائٹلی سن لیجئے، تاکہ اگلے پروگرامز میں اور مزید ہم پھر اس پر بات کریں کہ صدقہ اور زکوٰۃ پورے قرآن کریم میں 80% جہاں پر لین دین کی، کسی چیز کی ادائیگی کی، کسی چیز کو لینے کی بات آئی ہے، وہاں پر صدقات کا لفظ آیا ہے. صدقات کا لفظ آیا ہے. اب صدقے میں اور زکوٰۃ میں قرآن کریم بنیادی فرق کیا کرتا ہے؟ صدقے میں اور زکوٰۃ میں قرآن کریم بنیادی فرق کیا کرتا ہے؟ اب سنیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک مثال کے ساتھ، اور وہ مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑوں کو، بادلوں کو ہانکا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور معروف حدیث ہے کہ پہاڑوں کو وہ بادلوں کو ہانکا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ یہ فلاں شخص کے باغ پر جا کر ان کو برسا دو. تو وہ جو شخص سن رہا تھا وہ نام، تو وہ ان بادلوں کے ساتھ ساتھ چل پڑا، اور وہ جب اس باغ پر پہنچا تو دیکھا ایک انسان اس باغ میں کام کر رہا ہے. پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام فلاں ہے، میں فلاں ہوں. فرمایا یہی نام تو میں نے وہ بادلوں میں سنا کہ بادلوں کو ہانک کر لے کر جاؤ اور اس کے باغ پر برسا دو. تو یہ اس شخص نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم باغ میں ایسا کیا کرتے ہو کہ بادلوں کو تمہارے اوپر ہانکا جاتا ہے، رحمت کو، رزق کو تمہارے اوپر ہانکا جاتا ہے؟ بادل تو رزق ہے، پانی رزق ہے. تو وہ شخص بولا، اس نے کہا میں تو اور کچھ نہیں کرتا، اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک اللہ کا نکالتا ہوں، ایک باغ کا نکالتا ہوں، اور ایک اپنی محنت کا رکھ لیتا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جی. ذرا اکنامیکل سولوشنز کو دیکھیں کہ کس خوبصورتی سے 3 کے اندر، 3 ڈائمینشن کے اندر اس کو پیش کیا گیا ہے. ایک حصہ باغ کا، ایک حصہ اللہ کا، اور ایک حصہ محنت کرنے والے کا. آج ہم اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان نتائج پر پہنچے ہیں کہ the 3 way of economical system is the development and management and labor. 3 ٹرائڈ ہیں، 3 ڈائمینشنز ہیں اس کی. یہ جو احرام مصر ہے، جو ٹرائنگل احرام مصر کا، اس کو آپ بہت جگہ پر دیکھیں گے، بہت سے کرنسیز کے اوپر اس کی شکل دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ٹرائڈ کا تصور جو ہے، چونکہ اہل کتاب جو ہیں ان کے پاس کہیں نہ کہیں تو اکنامیکل سسٹم کا تصور موجود ہے، وہ تو چلا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، بنا رہے ہیں. پورا IMF ٹرائڈ کی اسی بنیاد کے اوپر کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ سودی نظام. اب ہم بتائیں گے کہ اسی میں سے خیر کیسے پیدا ہوگی. اگلے پروگرامز میں چل کے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہی ٹرائڈ جو ہے کیسے خیر پیدا کرے گا. تو اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ ایک حصہ اللہ کا نکالتا ہوں، ایک باغ کا نکالتا ہوں، اور ایک اپنا رکھ لیتا ہوں. اب ذرا یہ حدیث سن لیے آپ نے تو سورہ توبہ 272 نکال لیجئے، تاکہ بات جو ہے وہ اور زیادہ سامنے آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. لوگوں کو ہدایت دینا تم پر لازم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے جی، اور یہ خطاب کس قدر کمال ہے کہ لیس علیک. اب یہ ہدایت جو آ رہی ہے، اس قدر خوبصورت اسلوب ہے قرآن کریم کا کہ انسانیت کو معاشی اعتدال میں متساوی کرنے کے لیے رسول کریم یہ ہدایات آپ نہیں دے سکیں گے، یہ ہم دیں گے. اللہ کی ذات بتا رہی ہے. اب ہدایات جو ہیں یہ معیشت کی بنیاد پر آنے والی ہیں. سنیے گا ذرا ایک ایک لفظ اس کا. لیس علیک ہداہم، ان کی ہدایت آپ پر نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. اب سنیے انفاق کے 3 الفاظ، وہ حدیث مبارکہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں ٹرائڈ ہے. ایک ہے ڈیولپمنٹ، صدقات. ایک ہے مینجمنٹ، زکوٰۃ. ایک ہے لیبر، حق السائل والمحروم، محنت کرنے والے کا حق دیجیے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. ایک انفاق تو وہ ہے جو آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں، یہ آپ کے لیے ہے. تو ٹرائڈ کو ذہن میں رکھیے گا. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم جو چیز خرچ کرو، جو تم خرچ کرتے ہو، وہ تو تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے. اب ایک حصہ آپ کا آ گیا، اب دوسرا حصہ لیجئے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ. اور ایک جو آپ انفاق کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. لیجئے یہ ڈیولپمنٹ آ گئی. پہلے لیبر تھی، یہ ڈیولپمنٹ آ گئی. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، لا تظلمون. اور پھر وہ ایک نفاق جو ہے تم خیر میں سے جب وہ دیتے ہو تو یہ پورے کا پورا تمہیں لوٹا دیا جاتا ہے اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. یہ مینجمنٹ آ گئی. خرچ کرنے کے 3 بڑے پیغام، طریقہ کار، 3 ڈائمینشن اکنامیکل سسٹم. تنفقوا، تنفقون، تنفقوا. نفق، انفقوا کا لفظ یہ 3 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس ایک آیت کے اندر. اس ٹرائڈ کو ذہن میں رکھیں، اس ٹرائڈ کو ذہن میں رکھیں اور دوبارہ پڑھیں. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقون من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. اب جو خیر آپ دیں گے، جو بھی انفاق آپ کریں گے، تو آپ نے اس کے 3 طریقوں سے اس کی تقسیم کرنی ہے، اپنے فائدے کی، اپنے بینیفٹ کی. 3 طریقوں سے اس کی تقسیم ہوگی. ایک ہوگی ڈیولپمنٹ، ایک ہوگی مینجمنٹ، ایک ہوگی لیبر. ڈیولپمنٹ صدقات، جسے آپ ٹیکس کہتے ہیں، ٹیکسیشن. دیکھ لیجئے ان غیر مسلموں کا ہاں پورے کا پورا IMF ٹیکسیشن کے اوپر چلتا ہے، صدقات پر. ہم بھی انہی کے صدقات پر پل رہے ہیں. IMF جو قرضے ہمیں دیتا ہے انہی صدقات کے، انہی کے صدقات آج ہم کھا رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو یہ صدقات اس لیے دیے تھے کہ وہ انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کریں، وہ اب انسانیت کو محکوم کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں. اب یہ ایک حق، وہ ٹرائڈ ذہن میں رکھیے، احرام مصر کو ذہن میں رکھیے، ٹرائنگل کو ذہن میں رکھیے. اوپر والا جو حصہ ہے وہ ڈیولپمنٹ کا ہے، وہ معاون کے اندر، فوارے کے اندر جو اوپر کی طرف جائے گا وہ لوگوں کے اوپر شاور ہو جائے گا. یہ ٹیکسیشن یہی ہوگی، صدقات اسی کو کہتے ہیں. صدقہ صدق سے ہے. اور یہاں سے آپ کو پتا چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق ہیں، کیونکہ دونوں نے صدقات پر اپنا حق ادا کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو صدقات اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جنگ کی ہے، اکنامیکل ایکوالٹی کے لیے، بیلنس کے لیے. لیکن ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تو معیشت کی کوئی ہدایت نہیں.
अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम। देखिए, यहां मैं एक बात और भी बताता चलूं। सॉरी। वो मैंने एक बद्दू से कहा कि मुझे एक बकरी की जरूरत है, तो मुझे बकरी दे दो। तो मुझे कहने लगा, बकरी तो मैं अगर खुदा मांगे तो उसे भी नहीं दूंगा। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? कहने लगा, बकरी तो मैं खुदा को नहीं दूंगा, क्योंकि खुदा ने मुझसे बकरी मांगी नहीं। खुदा तो सदका लेता है, सदका मेरा बकरा है। बकरा मेरी प्रोडक्ट है, बकरी मेरी प्रोड्यूसर है। तो खुदा इतना जालिम नहीं है कि वो मुझसे मेरी प्रोडक्ट करने की जो कंपनी है, जो चीज है, जो दुकान है, या जो मेरा बिजनेस है, वही मुझसे ले ले, वही मुझसे मांग ले। तो वो तो मुझसे कहता है कि सदकात दो। कुरान कहता है कि नबी जब ये आपके पास आए तो उनके सदकात कबूल कर लिया करें, सदकात कबूल किया करें। सदकात डेवलपमेंट। उसने कहा, बकरी तो मैं खुदा को भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये बकरी जो है ये मेरी जक़ात है। अब जक़ात जो होती है, ये सुन लीजिए कि जक़ात किसे कहते हैं। अब हमें ये बताया गया है कि ज़कात जो है ये सदकात है, सदकात ज़कात है। मैंने अर्ज किया था कि कुरान करीम एक मानी के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। मैंने आपको बताया था कि ज़क काफ किताब के साथ जब आएगा और ज़क काफ कैंची के साथ जब आएगा, तो यहां दो कैफियतें आएंगी। जे काफ ज़िक, जो चीज जायद जरूरत होगी, फालतू होगी, वो उतर जाएगी, ये ज़िक होगा। लेकिन जो शाहकार बाकी बचेगा, जो शाहकार, वो जब मैंने एक उसकी कुम्हार की मिसाल दी थी, बताया था आपको वो वाकया कि जब वो बर्तन बना रहा था तो उसने कहा कि ये जो जायद जरूरत मट्टी इससे उतरी है, ये ज़िक है, और ये जो शाहकार बाकी बचा है, ये ज़क है, ये ज़कात है, ये शाहकार। तज़किया ऐसे ही होता है। किसी की जात पर जब काम किया जाता है कि जो जायद जरूरत बोझ जो इंसानियत पर था, जब वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हटाया है और उसकी असल शक्ल लोगों के सामने, उसकी जात को, उसकी खूबसूरती को, उसकी सलाहियत को रसूल करीम जब निखार कर सामने लाए हैं, तो कुरान कहता है कि युज़क्कीकुम, तज़किया करते हैं ये नबी आपका। रसूल करीम ने ये तज़किया किया है। तो ज़क जो है, ये ज़कात का लफ्ज जब आएगा तो हमें ये बताया गया है कि आपने 2.5% ज़कात देनी। सदकात हमारे यहां हो गए नफल, जबकि कुरान करीम में सूरा, गालिबन सूरा तौबा है जी, सूरा तौबा आयत नंबर 60 है। जरा फराज साहब देख लीजिए। इन्नमा सदकातुल फुकरा वल मसाकीन, ये जरा आयत निकालिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा सदकातुल फुकरा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लिफाति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाब वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। सदकात किसके लिए हैं जी? इन्नमा सदकातुल फुकरा, फुकरा के लिए हैं, मसाकीन के लिए हैं, आमिलीन के लिए। आमिलीन गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, जो बैतुल माल के अंदर काम करते थे, उन्हें आमिलीन कहा जाता था। वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लिफात क़ुलूबुहुम, और दिलों में उल्फत डालने के लिए भी ये सदकात इस्तेमाल होंगे। व फिर रिकाब, वो जिनकी गर्दनें फंसी हुई हैं, उसके लिए भी सदकात इस्तेमाल होंगे। वल गारिमीन, और जिन्हें जुर्माने हो गए हैं, उनके लिए भी सदकात इस्तेमाल होंगे। वफी सबील अल्लाह, और अल्लाह की सबील में इस्तेमाल होंगे। वब्न सबील, और जो सबील में काम करने वाले हैं, उनके लिए इस्तेमाल होंगे। दिल पर हाथ रखकर सुने, फरीदतम मिनल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से फर्ज है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह अलीम भी है, हकीम। अब जिस इस्तिलाह के अंदर हमारे यहाँ उलमा ने सदके को ज़कात बनाया है, या सदके को नफल बनाया है, कि सदका जो है ये नफल है, नफली इबादत है। कुरान कह रहा है ये फरीदतम मिनल्लाह है। हम कह रहे हैं कि सदका जो है ये आपकी मर्जी, इंडिविजुअल आपकी, जो आप जो इनफरादी तौर पर जो करना चाहें, काली बकरी, काली कुकड़ी, काले छोले, काली सिरी, ये करते जाएं, ये सदका होगा।
پوری دنیا میں تمام ترقی یافتہ قومیں صدقات کی بنیاد پر ترقی کر رہی ہیں، اور ہم صدقات کی بنیاد پر استغفر اللہ ترک رہے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، اب صدقات فرض ہیں ہمارے ہاں۔ ہمارا علم جو ابھی تو 7ویں آسمان کو چھو رہا ہے، اس میں صدقات جو ہیں وہ نفل ہیں۔ لیں جناب، اب صدقات بھی الجھ جائیں، صدقات کو لے کر بھی، زکوٰۃ کو لے کر بھی الجھ جائیں۔ اب زکوٰۃ کیا ہے یہ بھی سنیے۔ میں نے عرض کیا کہ ڈیولپمنٹ کی طرف جب آپ جائیں گے تو آپ کو ٹیکس دینا ہوگا، ٹیکس صدقات ہیں، ٹیکس صدقات ہیں۔ اب ایک حصہ تو صدقات کی طرف جائے گا، ٹیکسز کی طرف، جس سے ڈیولپمنٹ ہوگی، جس سے ترقی ہوگی، بہبود ہوگی، ربوبیت ہوگی۔ ایک حصہ زکوٰۃ کی طرف آئے گا، یعنی میرے پاس اگر 100 روپیہ ہے فائدے کا، میرا جو پروفٹ ہوا مجھے مہینے کا، تو اس میں سے 33 روپے میرے جو ہیں وہ چلے گئے صدقات کے اندر، ڈیولپمنٹ کے اندر۔ اب 33 روپے میں نے، وہ باغ والی مثال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کو ذہن میں رکھیں، 33 روپے میں نے اپنی اس فیکٹری، اس دکان، اس بکری کو کھلانے ہیں کہ نہیں کھلانے کے، جس سے میں نے بکرے حاصل کرنے، جس سے میں نے فائدہ نکالنا ہے۔ ایک حصہ میرا ہو گیا لیبر کا، ایک ڈیولپمنٹ کا ہو گیا، ایک مینجمنٹ کا ہو گیا۔ زکوٰۃ تو مینجمنٹ ہے، اس مینجمنٹ میں سے آپ جو 2.5% نکالتے ہیں وہ سال بعد نکالتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کوئی نہیں بتاتا کہ زکوٰۃ میں سے آپ نے 2.5% تو نکالنا ہے، زکوٰۃ میں ڈالنا کتنا ہے یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ قرآن بتائے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں۔ لیس علیک ھداھم، من الفاظ کو ذہن میں رکھیں۔ اے نبی، آپ ان کو یہ معیشت کی یہ ہدایت آپ نہیں دیں گے جو ہم دینے والے ہیں، لیجئے ہماری طرف سے آپ دیجئے، ان کو بتائیے کہ انفاق اگر آپ نے کرنا ہے، آپ نے اگر خرچ کرنا ہے، تو پھر اس کے 3 طریقے ہوں گے، یہ ٹرائیڈ ہوگا، تب آپ جا کر محفوظ ہوں گے، آپ کی نسلیں محفوظ ہوں گی۔ ایک حصہ ڈیولپمنٹ کا 33 روپے، ایک مینجمنٹ کا 33 روپے، ایک لیبر کا جو محنت کرنے والے کا حق تھا۔ تو مجھے یہ کہا گیا کہ 2.5% یہاں سے نکال دیجئے، ٹھیک ہے میں نکال دوں گا، نکالوں گا، بالکل کیوں نہیں نکالوں گا، بالکل درست فرمایا آپ نے، لیکن آپ مجھے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس میں نے ڈالنا کتنا ہے؟ 33% ڈالیے اور 2.5% نکال لیجئے، تاکہ آپ کی بکریاں بڑھیں، آپ کے پاس پروڈکشن بڑھے۔ یہ فیکٹری، یہ دکان، یہ بکریاں جتنی بڑھتی چلی جائیں گی، صدقات اتنے بڑھتے چلے جائیں گے، اتنا آپ کو فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ اپنے مال میں 33% کے حقدار ہیں۔ دنیا کے اندر ٹیکسیشن کا نظام دیکھ لیجئے، 33%، 33%۔ جرمنی والے تو اب 50 تک چلے گئے ہیں، ان کے ہاں تو وہ اپنی گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیسہ کیا کرنا ہے، آپ ہمارے ٹیکسیشن میں 50% لے لیجئے ہم سے۔ پوری قومیں، ان کے پاس کلمے کا یہ معاشی تعارف، قرآن کی یہ ہدایات ہمارے بغیر پہنچ گئی ہیں۔ ان کی عقل، ان کا شعور انہیں وہاں پر لے آیا ہے۔ ہمارے پاس یہ کتاب کریم، یہ رسول کریم، یہ کتاب عظیم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم معیشت کی پستیوں میں ہیں۔ صدقات، زکوٰۃ، صدقہ کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، صدقہ ہوتا ہے۔ ہمیں آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ صدقے اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے۔ زک میں نے بتایا تھا کہ وہ شخصیت، وہ شاہکار جو بچ جاتا ہے، جو اتر جاتا ہے، وہ زق ہوتا ہے، کاف کینچی والا۔ یہ جو آپ نے بچا لیا، تو آپ اب اس کو دیجئے۔ یہ جو آپ کی ذات ہے یہ آپ سے کچھ مانگ رہی ہے، یہ جو آپ کی فیکٹری ہے یہ آپ سے کچھ مانگ رہی ہے۔ ہم نے اپنی زکوٰۃ موٹر وے کی شکل میں کسی اور کو دے دینی ہے، ہم نے پی آئی اے کسی اور کو دے دینا ہے، ہم نے ریلوے کسی اور کو دے دینا ہے، ہم نے ٹیکسٹائل کسی اور کو دے دینا ہے، ہم نے بجلی کسی اور کو دے دینی ہے، ہم نے گیس کسی اور کو۔ یہ تمام تر بکریاں تھی نا جس سے ہم بکرے حاصل کر رہے تھے، جس سے صدقات نکل رہے تھے،
لیکن چونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی تصور نہیں، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو قرآن کریم زندگی گزارنے کے تمام طرز سکھائے، تمام ہدایات دے اور معیشت کی ہدایت نہ دے؟ 3 ٹرائلز قرآن کریم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ابھی چونکہ آج پہلا پروگرام ہے، آگے چل کے ہماری بڑی کافی گفتگو ہوگی اس مسئلے پر، ان تمام تر چیزوں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ صدقات اور زکوٰۃ کیا کرتے ہیں۔ آپ اپنے مال میں 33% کے حقدار ہیں۔ اگر آپ لانگ ٹرم بزنس کرنا چاہتے ہیں، کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہتے ہیں، 33% آپ کا حق ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ اپنے حق میں سے دیا ہوا 1 درہم زکوٰۃ میں سے دیے ہوئے 100 درہم سے بہتر ہے۔ لیجئے جناب، اس قدر سیانے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، اس زکوٰۃ میں نے ڈالنا ہے تو نکالنا ہے، لیکن یہ جو میرا 33% ہے نا، اس میں سے اگر میں کسی کی ہیلپ کرتا ہوں تو اصل میں تو میرا حق جو تھا، جو میری محنت کا تھا، وہ 33% تھا۔ اور یہ میں تاجر لوگوں کی، بزنس کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں، جو نوکریاں کر رہے ہیں، ان کی تو آلریڈی تنخواہوں میں سے صدقات اور زکوٰۃ کٹ جاتی، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا عظیم مقصد، اتنا عظیم قرآن، اتنا عظیم قرآن کے ساتھ یہ اتنا عظیم کلمہ، جسے کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ طیب کسے کہتے ہیں؟ سوٹیبل، موضوع، سوٹیبل موضوع، یہ وہ کلمہ ہوگا جو سوٹیبل ہوگا۔ اب یہ کلمہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب آپ کو پتا چلا ہے کہ جب قرآن نے یہ کہا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہم میں اور تم میں سانجا ہے۔ کیا سانجا ہے ہم میں؟ ہم صدقات اور زکوٰۃ دیں گے، تم لوگ ٹیکسز دو گے، جزیہ دو گے، یہ سانج ہے ہم میں اور ان میں، یہ سانج ہوگی ہم میں اور ان میں، آؤ اس کلمے کی طرف، یہ سوٹیبل ہوگا تمام انسانوں کے لیے۔ ہم اس کلمے کو بھول گئے، ہم کلمے کی روحانی حالت کو جانتے ہیں، ایمانی حالت کو جانتے ہیں، ہم کلمے کی ہر حالت کو جانتے ہیں سوائے معاشی حالت کو۔ کسی حالت سے انکار نہیں ہے، کسی حالت سے انکار نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمہ پڑھا ہے تو اب یہ دیکھیے کہ کلمہ طیبہ جو موضوع ہے سب کے لیے، اور تعالوا الی کلمۃ سواء بین، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہم میں اور تم میں سانجا ہے۔ یہ سانج کسی کو دکھائی دی؟ کفار مکہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف سنیے۔ کفار مکہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف یہ تھا کہ کفار مکہ کو بیت اللہ سے کوئی نقصان نہیں تھا، نہ بیت اللہ کے کسی چیز کے وہ خلاف تھے، بلکہ وہ تو دعائیں دیتے تھے کہ اتنا بڑا اکنامیکل ہب کہ تمام کفار نے، وہاں کے ارد گرد پہ رہنے والے تمام لوگوں نے اپنے اپنے بت ہمارے گھر میں آ کر لا کر رکھ دیے بیت اللہ میں۔ سال بعد ایک میلہ لگتا ہے، یہ سرداران قریش ہیں، ارد گرد کی بستیوں والے ان کے مجاور ہیں، سارے ان کے خدمتگار ہیں، ان کے قافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں ہے۔ لإلاف قریش إیلافهم رحلۃ الشتاء والصیف، تو بیت اللہ سے تو کفار مکہ کو مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ اصل میں کفار مکہ کو مسئلہ تھا بیت اللہ کی بنیادوں میں موجود بیت المال سے۔ کفار مکہ کو مسئلہ تھا بیت المال سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس انتظام کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام انسانوں کو یکساں ٹریٹ کیا جائے گا، تمام انسانوں کو متساوی، ان کے درمیان رزق کی ضروریات کی تقسیم متساوی ہوگی۔ کچھ نکات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کلمے پر عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ انسان کو انسانوں کی محکومیت سے نکال دیا جائے گا،
یہ اختلافات آپ دیکھیے کہ انسانوں کو انسانیت کی محکومیت سے نکال دیا جائے. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. تم کیا جانو کہ دین کیا ہے، اور تم ہرگز نہیں جانتے کہ دین کیا ہے. دین وہ ہے کہ جس دن کسی انسان کو کسی انسان پر حق، کسی نفس کو کسی نفس پر حق حکومت نہیں ہوگی. والامر یومئذ للہ، اور امر اس دن اللہ کا ہوگا. آزاد اور خود مختار طرز زندگی ہر انسان کا حق ہوگا. یہ رسول کریم چاہتے ہیں، یہ کلمہ چاہتا ہے. سنیے یہ بات جو اہم ترین نقطہ ہے. معیشت محنت کے ترازو پر تول کر ہر انسان کے حوالے کر دی جائے گی. یہ ہے اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کے ساتھ، کہ معیشت محنت کے ترازو پر تول کر ہر انسان کے حوالے کر دی جائے گی. کسی انسان کو محروم نہیں رکھا جائے گا. اللہ پر ایمان کا فائدہ حضرت انسان کو ہے. تو اس پورے نظام میں جب آپ دیکھیں گے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ تمام تر باتیں رکھی ہیں تو ان کا جوابی رد عمل آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے بعد کے اندر صداقت کتنی. کسی کافر نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ دیکھیے آپ نمازوں کی تعداد زیادہ بتا رہے ہیں، آپ روزوں کی تعداد زیادہ بتا رہے ہیں، کم کر دیجیے. ہمیں نماز پڑھنے کے اس انداز پر اختلاف ہے. نہیں، ہمیں وہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے جی اللہ ایک ہے، وہ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے ایک اللہ کا تصور تو کہیں نہ کہیں ان کے پاس موجود تھا. تو پھر یہ تمام تو پھر انہوں نے سولوشن کیا نکالا؟ سولوشن آ کر یہ نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں پیش کی. آپ ایک کام کیجئے، بیت اللہ مکہ کی چابیاں رکھ لیجئے، بیت اللہ کی چابیاں رکھ لیجئے. یہ لے، اکنامیکل بارگیننگ ہو رہی ہے استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ جو جس خاتون پر ہاتھ رکھیں ان کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے گی، آپ کے تمام مطالبات کو پورا کر لیا جائے گا. لیکن اس چیز سے باز آ جائیں تو یہ جہاں پر معیشت کی بارگیننگ کی رہی ہے تو کی جا رہی ہے، تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز آپ دیکھیے کہ کتنا شہانہ ہے اور کتنا کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج، تمہارا لیول تو یہ دنیا کے خزانوں پر تھا، میں تو کائنات کی اس طرف جھانک رہا ہوں کہ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، پھر بھی میں اپنی بات سے ہٹنے والا نہیں. تو پتہ چلا وہ تمام تر اختلاف جو تھا، اس تمام تر اختلافات میں بہت سی وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان تمام وجوہات میں بنیادی وجہ جو تھی وہ بیت اللہ نہیں تھا بلکہ وہ بیت المال تھا. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم سرداران قریش بلال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں رضی اللہ عنہ. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ عمار بن یاسر کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں، عمار بن یاسر ہمارے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، ہم معیشت میں متساوی ہو جائیں. وہ یہ نہیں چاہتے تھے. بیت المال کے اس نظام کے خلاف تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. اور پھر میں آپ کو بتاؤں، حدیث کو پڑھیں، دیکھیں اور سنا کریں ان الفاظ کو کہ حدیث میں کس کس مقام پر فرمایا گیا ہے کہ فلاں مقام پر حضرت عمر بیت المال میں موجود تھے. فلاں ایک حدیث ہے اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بیت المال کا یہ معاملہ ہے. حضرت عثمان نے بیت المال کے معاملے میں یہ فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کے بارے میں یہ فرمایا. یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا. اور پھر جو سازشوں کرنے والے تھے، جو دشمن تھے، انہوں نے بیت اللہ کے لیے بیت اللہ کا کچھ بگاڑا؟ آج تک وہ بیت اللہ کا کچھ بگاڑ سکے؟ کچھ نہیں بگاڑا. انہوں نے بیت المال بگاڑ دیا. وہ یہ جانتے تھے، وہ اس چیز کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ امریکن فوجیں جو ہیں وہ سعودیہ کے اندر ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ انہیں ہمارے بیت اللہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے. انہیں جس چیز سے خطرہ تھا اس چیز کو انہوں نے تباہ کر دیا. مسئلہ بیت المال سے تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں وہ اکنامیکل سسٹم نہ آ جائے کہ جس کے ذریعے یہ قوم پھر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی متساوی نظام کو قائم کیا ہے. اس کی حتمی شکل آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے اندر ان کا حال یہ تھا کہ وہ بیت المال جب منتقل کیا گیا دوسرے مقام پر تو وہاں پر حضرت علی جب بیت المال میں تقسیم ہفتے کے اندر تمام تقسیم کر دیتے تھے تو
جھاڑو خود لگاتے تھے، خود جھاڑو لگاتے تھے کہ کوئی ذرہ بھی بیت المال کے اندر باقی نہ رہ جائے، یہ نہ ہو کہ تقسیم کے اندر کوئی مسئلہ آ جائے۔ تو اس کی سزا پھر آپ جانتے ہیں حضرت علی کو کس انداز میں ملی ہے، بھولے ہوئے نہیں۔ تمام تر واقعات کو جوڑیں تو آپ کو معلوم ہوگا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل بیت کی محبت، یہ تمام تر چیزیں، اور الحمدللہ ہمیں بہت محبت ہے اصحاب رسول سے بھی، بیت المال سے بھی، اپنا اہل بیت سے بھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اہل بیت نے کس بیت کی حفاظت کے لیے جان دی ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ جان ہم بیت اللہ کے لیے دے رہے ہیں، لیکن اس کی بنیاد بیت المال ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اب اہل بیت کا ذکر آتے ہی ہمارا تصور جو ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات چلی جاتی ہے۔ ہمارے تصور میں یہ آتا ہے کہ اہل بیت کا نام آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مقصود ہے۔ اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی اہل بیت کا تصور ذہن میں آتے ہی بیت اللہ نہیں آیا ہمارے دماغ میں، کبھی بیت المال ہمارے ذہن میں نہیں آیا، نہ وہ آنے دیں گے، نہ وہ آنے دیں گے۔ آج بیت اللہ کو غیر مسلم تحفظ دے رہے ہیں، لیکن انہیں جو مطلوب تھا، ان کا جو وہ چاہتے تھے، وہ انہوں نے ہدف مکمل کیا اور بیت المال کا نظام ختم کر دیا۔ آج چاہے برائے نام ہی پاکستان کے اندر بیت المال موجود ہے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اتنی طاقت، اتنی اخوت، اتنی محبت دے کہ یہ ہمارے بھائی ہماری بات سن سکیں، جو بات ہم ان کے سامنے کر رہے ہیں اس کو سمجھ سکیں، اس کو جان سکیں، صدقات اور زکوٰۃ کے فرق کو سمجھیں، اپنے حق کو سمجھیں، کلمے کو سمجھیں۔ جب تک بہت معذرت جی، جب تک ہم اس کلمے کے لیے کام نہیں کریں گے، اس کا احیاء نہیں کریں گے، اسے دوبارہ اپنی روحوں کے اندر زندہ نہیں کریں گے، اسے اپنے عمل کے اندر زندہ نہیں کریں گے، ہماری بقا نہیں ہے جی۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن کا اعلان یہ ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے ذکر سے اعراض برتے گا، تو ہم نے اعراض برتا ہے تو اس کلمے سے برتا ہے، خدا کے حق سے برتا ہے۔ ہم نے خدا کا حق دینا چھوڑ دیا ہے۔ آج پاکستان کے تمام مسائل کی ماں یہ ہے کہ ہم خدا کا حق نہیں دیتے، اور اگر ٹیکسیشن کے نام پر کوئی چیز لی بھی جاتی ہے، وہ رزق کی متساوی تقسیم قرآن کے مطابق نہیں۔ یہ بات ہم نے نظریاتی کونسل میں بھی جا کر رکھی تھی، ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کو بلائیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے، نہ بلایا گیا، نہ ہمیں بتایا گیا۔ میں اس میں اسپیشلی جناب محترم سعید الرائی صاحب، جو کہ آئی جی رہے ہیں پولیس میں، اور ہم دونوں گئے اور ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھ کے ان کے سامنے پوری کلمے کی یہ تعریف رکھی اور پوری یہ تمام تر باتیں ان کے سامنے رکھی، اور انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کی بات بہت مخلص ہے، بہت اچھی ہے اور دلائل کے ساتھ ہے، ہم آپ کو بلائیں گے۔ لیکن یقین کیجئے اس بات کو بھی تقریباً 2 سال گزر گئے اور انہوں نے ہمیں نہیں بلایا۔ تو اصل میں جو کفار مکہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف تھا، وہ اختلاف بہت ساری چیزوں کا تھا، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ایک چیز کو ہی کاؤنٹ کریں گے۔ اصل میں اختلاف یہ تھا کہ بیت المال کو ختم کر دیا گیا۔ ان کا اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المال کا تھا۔ تو ہمارا حال تو وہ پھر ایک شاعر نے بیان کر دیا کہ تو کی جانے یار فقیرہ، روٹی بندہ کھا جاتی، ایمان کھا جاتی ہے، قرآن کھا جاتی ہے، سب کچھ کھا جاتی ہے۔ ان لوگوں سے بہتر اس بات کو کوئی نہیں جانتا کہ جو اس محرومی سے گزر رہے ہیں، یا جو گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حفاظت کر سکیں، بیت اللہ کی حفاظت کر سکیں، بیت المال کی حفاظت کر سکیں۔ اسی لیے ہم عرض کر رہے تھے کہ بیت اللہ کی طرف جانے والے تمام راستے بیت المال سے گزر کر جاتے ہیں۔ بیت المال کا قیام انشاءاللہ پاکستان کا قیام ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام ہمارا یہاں تک ہے جی، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں مزید انشاءاللہ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔
اللہ کریم آپ تمام احباب کو اپنی رحمتوں برکتوں میں محفوظ رکھے. اللہ کریم آپ کے والدین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اللہ کریم آپ کے والدین پر کروڑوں کروڑوں برکتیں اور سلامتیاں نازل فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ زبیر بھائی، آپ نے بہت ہی تفصیلی انداز میں جو آج ہمارے سامنے دو سوال تھے، جن میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا بنیادی اختلاف تھا جس کی بنیاد پہ اہل مکہ نے ان سے اتنی سخت دشمنی مول لی، اور دوسرا ہمارا جو بنیادی سوال تھا کہ وہ کون سے ایسی قوت متحرکہ تھی کہ صحابہ کرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، انہوں نے قرآن کریم کے مکمل نازل ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، بلکہ جیسے ہی ایمان لے کر آتے تھے وہ اپنی جان مال سب کچھ پیش کر دیتے تھے. تو اس کا آپ نے بہت تفصیلی جواب دیا زبیر بھائی آپ نے، اور اس میں ہم نے زکوٰۃ اور صدقات کو بھی ڈسکس کرنا شروع کیا، جو کہ انشاءاللہ ہمارے اگلے سیشن کے دوبارہ موضوعات بنیں گے اور بہت تفصیل سے ہم دوبارہ ان پہ بات کریں گے. تو آج چونکہ ہمارا سیشن پہلے دو سوالوں کے اوپر تھا، تو اس میں ایک چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ اس سے مزید ہمیں کلیریفائی بھی کر دیں، کہ اگر ہم حق اور باطل کو یوں ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں کہ حق وہ ہے جس میں ہر انسان جو اللہ پہ ایمان لے کر آتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنے واجبات جو حقوق اس کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں، چاہے وہ والدین کے حقوق ہیں، مساکین کے، یتیموں کے، قربا کے، یا ابن السبیل کے، یا کسی بھی انسان کے حقوق کسی پہ واجب ہو جاتے ہیں، وہ یعنی کہ وہ حق ادا کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جب حقوق کی ادائیگی کرے گا تو اسے ہم حق کہہ سکتے ہیں. اور اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے ذمہ جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی نہیں کرے گا تو اس کو ہم باطل کہہ سکتے ہیں. کیا اس کو ہم ایسے سمپلیفائی کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ حق کی دو کیفیتیں ہیں. ایک حق کی رحمانی کیفیت ہے اور ایک حق کی انسانی کیفیت ہے. جب ہم انسانی معاملات کے اندر حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر حقوق کی ادائیگی کی بات کرتے ہیں. جب ہم اللہ کے حق کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ حق وہ چیز ہے کہ جسے نہ رد کیا جا سکے اور نہ جھٹلایا جا سکے. تو اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں حق ہوں. تو وہ رحمانی حالت میں جب ہم بات کریں گے تو پھر بات کچھ اور ہوگی. انسانی حق کی بات جب ہم کریں گے تو بات کیفیت کچھ اور اختیار ہو جائے گی. تو آپ نے جو بات فرمائی ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم نے خدا کا ویسا حق ادا نہیں کیا، تم نے قرآن کا وہ حق ادا، تلاوت کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ جو تلاوت کا حق ادا نہیں کیا یعنی کہ حقوق میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے. اور یہاں پر ایک بات میں بڑا اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بہت کام آئے گا آپ کے سامنے. یاد رکھیے کہ حقوق کی جنگ ہوتی ہی وہاں پر ہے جہاں پر لوگ فرائض سے اندھے ہو جاتے ہیں. جہاں پر فرائض ادا کر دیے جائیں وہاں حقوق مانگے نہیں جاتے بلکہ حقوق دروازوں پر مل جاتے. ڈور سٹیپ پر آپ کے حقوق آپ کو دے دیے جائیں گے اگر ہم بحیثیت قوم اپنے فرائض پورے کرتے. تو حقوق کی جنگ ہوگی وہاں پر جہاں پر فرائض میں کوتاہی ہوگی. تو یہ کوتاہی ہم نے نہیں کرنی. ہم اگر اپنے فرائض پورے کر دیں تو اللہ کا حق بھی سامنے آ جائے گا، رحمانی حق بھی سامنے آ جائے گا اور انسانی حق بھی سامنے آ جائے گا. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ زبیر بھائی. یعنی یہ وہ وجہ ہے کہ جو صحابہ کرام کو سمجھ آ جاتی تھی کہ اب ہم نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے اور اللہ کا حق پیش کرنا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ فوراً ایمان لانے کے بعد فوراً اپنی جان مال یا جو بھی ان کے پاس موجود تھا اس کو پیش کر دیتے تھے، اور وہ 23 سال کا عرصہ انہوں نے ویٹ نہیں کیا. تو بنیادی طور پر پھر یہ ہمارے لیے بھی ایک تقاضا ہے ہمارے ایمان کا کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی مسجد معبد بن چکی ہے، مسلمان ہماری بات نہیں سن رہے، یا کوئی ہمیں مان نہیں رہا، یا ہمیں نظام نہیں دے رہا. یعنی اب یہ ہماری ذمہ داری بن گئی ہے کہ ہم اپنے اوپر دیکھیں کہ ہم نے یہ ذمہ داری کیسے ادا کرنی ہے. اگر کوئی دوسرا نہیں کر رہا تو ہم اسے قطع نظر اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں کہ ہم میرے پاس مال ہے، علم ہے، وقت ہے، وسائل ہیں، تو میں ان کو سرو کرنا چاہتا ہوں.
بالकुल, ये बात आपकी दुरुस्त है, और इस हालत को एक और अंदाज में भी देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सामान से बात शुरू हुई है और जान पर जा खत्म हुई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने पूरे घर का सामान लेकर आए हैं, कुछ नहीं छोड़ा, सामान पेश किया है, आप वफात पा गए हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब जो हैं वो सामान भी लेकर आए हैं, अपने घर का आधा सामान, और फिर जान भी अल्लाह की राह में कुर्बान की। हजरत उस्मान बिन अफ़ान सामान और जान पेश की है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सामान और जान पेश किया है, यहाँ तक कि अपनी पूरी ज़ुर्रियत कुर्बान कर दी है। तो जो जो मामलात आगे की तरफ बढ़े हैं, आप देखिए सख्तियां बढ़ती चली गई, कुर्बानियां बढ़ती चली गई। तो बात तो सामान से शुरू हुई। अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को मौका दिया होता, तो मैं तो ये समझता हूँ कि उनकी जान भी ईमान ही की हालत में गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो ऐसे ऐसे मकामात हैं कि बात फिर वही है कि आज हम सामान, कुछ लोग सामान देने के लिए तैयार हैं, तो कुछ ईमान देने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग जान देने के लिए तैयार हैं। तो ये तमाम तर हालतें होती हैं जो कि किसी भी माशरे के अंदर होती हैं, और बस अल्लाह पाक हमें, मैं ये समझता हूँ कि फ़राइज़ पूरे करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हुकूक की बात जो है वो एक तरफ रखती जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट सेशन में मजीद डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि फ़राइज़ की अदायगी कैसे हो सकती है। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, और आमना बेटी का स्पेशली कि वो इतनी मेहनत कर रही हैं बैकग्राउंड में, और उधर भी आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।